औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त को जो वाक़या ग्रेटर इकबाल पार्क में हुआ, मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे आप कह लीजिए, जहाँ जाके हमें अहद व पैमान तो कुछ और करने चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो वाक़या हुआ उसने एज ए नेशन हमारी सारी कौम की नज़रें जो हैं वो झुका दी। आर्गूमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे हैं, इसके हक़ में भी इसके ख़िलाफ़ भी। 400 लोगों का हजूम, और जिसमें एक बिनते हवा जो है उसको 2 घंटे तक मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिसमें कहूँ कि ज़लील ख्वार किया गया या आपने जिस तरह से भी तंग किया, मैं उसके लिए कम लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। वो किसी तौर भी किसी भी हवाले से ज़ेब नहीं देता। ये भी कहा जा रहा है कि एक टिकटॉकर जो है या यूट्यूबर जो है उसने वहाँ जाके व्यूज़ लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये पेश आया। उसे क्या ज़रूरत थी, इतने लोगों में जाना नहीं चाहिए था, भले नहीं जाना चाहिए था। ये आर्गूमेंट किसी एक कॉन्टेक्स्ट में बड़े स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन जितना मर्ज़ी ख़राबी हो किसी एक इंडिविजुअल की, सिर्फ इस एक पहलू को, इस एक चीज़ को वजह बनाकर जो वहाँ तज़लील की गई इस इंसानियत की, वो किसी तौर भी रवा नहीं है। ये बहसों बस अपनी जगह पे, लेकिन 2 पॉइंट्स है जिनकी वजह से मैं बहुत मजबूर हुआ कि मैं बात करूँ, मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। सबसे पहले तो चले ये बात कर लेते हैं कि ये जो एक हमारे मुआशरे में ये जो एक रवाज चल पड़ा है फ़ैन फॉलोइंग लेने का, फॉलोअर्स लेने का और व्यूज़ लेने का, ये हमें और कहाँ तक लेके जाएगा। इस पहलू में, इस वाक़े में भी हमने ये देखा। मैं इससे पहले आपको एक छोटा सा वाक़या और बता देता हूँ। कोरोना के जो पहली वेव थी, पहली लहर थी, उसके दौरान अगर आपको याद हो कि खातून जो जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना था, ये नहीं पता चलता था वो स्टाफ नर्स है, वो डॉक्टर है, उसने आके एक बहुत फेक जो है वो बयान दिया कि हमारी डॉक्टर्स की मीटिंग होती है और उसमें टीके लगा के खुद मार देते हैं, और ये तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो वहाँ से मीटिंग से उठ के भाग गई। उसने ये बयान दिया और कुछ दिनों में उसे लाखों में उसके व्यूज़ मिले, उसके ऊपर तबसरे हुए। उस फेक न्यूज़ को लेके डॉक्टर्स को कई घंटे जो है, अगर आप टोटल उनका टाइम एवरेज निकालें, कई घंटे जो है सिर्फ ये वजाहत देना पड़ी कि ये ठीक नहीं है। बाद में पता चला वो खातून जो है ना वो डॉक्टर थी, ना वो स्टाफ नर्स थी, वो मेडिकल से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए और अपने आप को जो है फ़ैन फॉलोइंग लेने के लिए उन्होंने ये कभी हरकत की। पता भी चल गया, साइको भी थी। ये 2 टिकटॉक के हवाले से हम जिस कभी हरकत में और वैल्यूज़ को जिस तरह से हम उससे गिरे हुए हैं, ये मैं अपने नाज़रीन पे छोड़ देता हूँ। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता, किसके हक़ में इसके ख़िलाफ़ वो कोई तबसरा नहीं करता। मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, मैं आपके साथ कुछ पोस्ट और शेयर कर लेता हूँ। ये मेरी क्लास फेलो हैं, मैंने क्योंकि उनसे इजाज़त नहीं ली, मैं नाम उनका नहीं ले रहा। ये आप पोस्ट पढ़िए, सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है, उनके कई जना कुछ थाउजेंड में फ्रेंड्स होंगे, बाकी जगहों पे भी वो यही इजहार कर रही होंगी। कनाडा से वो लिखते हैं कि माय डियर पाकिस्तान, व्हेन विल द डिस्गस्टिंग बिहेवियर एंड वीडियोज विल स्टॉप, माई हार्ट इज रिप्ड एवरी टाइम, इट्स गेटिंग अनबियरेबल, ऐ मेरे अल्लाह एंड डिसप्लीज। ये कनाडा में बैठे हुए जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जो मेरी क्लास फेलोज हैं, जो मेरे क्लास फेलोज हैं, वो ये फील करते हैं। मेरी अपनी हालत क्या है, मैं आपके साथ क्यों बैठा। मैंने जब इसके नीचे, जब मैंने उसके थ्रेड्स पढ़ने शुरू, कमेंट्स पढ़ने शुरू किया, आप यकीन जानिए कि इंडिया के एक से एक बढ़कर स्टूपिड इडियट किस्म के कमेंट्स, और उन्होंने उसमें खूब मेरे मुल्क को रगेदा हुआ है। हमारी एक ज़रा सी कभी हरकत, और आप देखिए कि हम बाहर रहने वाले अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को किस तरह से प्रॉब्लम में डालते हैं, किस मुसीबत में डाल देते हैं। मैं उसके आगे एक और शेयर कर लेता हूँ। मेरे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने पोस्ट लगाई, मैंने कहा, मैंने उनसे पूछ लिया सोशल मीडिया पे आने के, उसके ऊपर बात करने के, उसके ऊपर पोस्ट करने के कुछ क़वायद व ज़वाबित होते हैं, कुछ असूल होते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इसे अपने चैनल में अपनी वीडियो पे शेयर कर दूँ। उन्होंने कहा जी ज़रूर कीजिए, मैंने तो लिखा इसलिए। कहने लगे 14 अगस्त 1995 को मैं अपनी बेगम और बेटे को लेकर मोटरसाइकिल पर शहर की रौनकें देखने निकला। ख्याल था कि दुल्हन की तरह सजी बिल्डिंग देखकर वापस आ जाएंगे, मगर माल रोड पर नारगढ़ क्रॉस करने के बाद हजूम में फंस कर रह गया। वो शोर शराबा मैं दरमियान से काट रहा हूँ। पटाखे, बाजे, तराने, नारे, शोर सुनकर बेटा और बेगम सख्त परेशान हो गए।
لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں اس ہجوم سے نہیں نکل سکا، ساتھ ساتھ رینگتا ہوا۔ انہوں نے آگے لکھا میں فلان جگہ پہ آیا، وہاں سے میں نے ایک بغلی سڑک لی اور میں نکل گیا۔ اگلا جملہ دیکھیے، آخری جملہ دیکھیے، کہتے اس بات کو 26 سال گزر چکے ہیں، مگر اس دن کے بعد فیملی تو کیا اکیلے بھی کبھی 14 اگست کی رونقیں دیکھنے کی ہمت نہیں۔ یہ ایک میل ڈاکٹر کہہ رہا ہے۔ نہ جانے کون سے باہمت لوگ اب بھی اپنی خواتین اور بچوں کو لے کر اس شترے بے مہار ہجوم میں جا شامل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ انہوں نے انڈیویجول پوسٹ کی ہے، اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے اس پہ کمنٹ کیا۔ آپ کو اس جیسی اور سینکڑوں جو ہیں وہ پوسٹ مل جائیں گی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جب ایک میل ڈاکٹر جو کہ میری ہی ایج کا ہوگا، سینئر سٹیزن کہہ لیجئے، صرف نوجوان نہ صحیح، سینئر سٹیزن کہہ لیجئے، اس کا یہ خیال ہے۔ میں اپنا ذاتی جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں آپ کو واقعہ۔ میرے بچوں کی سالگرہ کچھ کی جو ہے 14 اگست کو آتی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے مین بولیوارڈ پہ جاتے ہوئے، صرف کیک لینے کے لیے جاتے ہوئے جو 10 منٹ کا رستہ تھا، اس پہ 2 گھنٹے لگے، اور میرے بچے نے جل کے اپنی ماں سے پوچھا، یہ کرتوت، یہ حرکتیں دیکھنے کے بعد گاڑی کے آگے آ کے موٹر سائیکل روک کے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں بےہودہ طریقے سے، لوگوں کو بلاک کر کے، یہ کون سی سیلیبریشن ہے؟ بچے نے بڑے تعجب سے اور شدید غصے کے عالم میں ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ انہیں آج ہی پتہ چلا کہ یہ آزاد ہوئے ہیں، اور کیا یہ آزادی صرف ان کی ایک دن کی ہے؟ جب میرے ملک کے یہ حالات ہیں، جب مجھے پتہ ہے کہ میرے عوام جو ہیں وہ ابھی لٹریسی کی، ابھی جو ہے سوچ بچار اور شائستگی کی اس لیول تک نہیں پہنچے، کیا میں خود انوائٹ کر رہا ہوں سیلفی لینے کے لیے، ویڈیو کے لیے کہ آ جاؤ میں وہاں آ رہا ہوں، اور ایک خاتون کر رہی ہے؟ اگر یہ سچ ہے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے، لیکن کیا یہ دلیل ہے کہ یہ واقعہ جو ہونا چاہیے اس کے بعد یہ واقعہ ہو جانا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ جس کا جو جرم ہے اس کے مطابق قرار واقعی اسے سزا دیجیے۔ اگلی بات سن لیجیے، ہوگا کیا؟ یہ واقعہ اگلے سال بھی، اس کے بعد بھی اسی طرح سے ریپیٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نوٹس لیتے ہیں، ہم بیان دیتے ہیں، اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی اسپیشل عدالت بنانے کی ضرورت نہیں۔ جو آپ کے ملک کی قوانین ہیں پلیز ان کو اتنا لاگو کر دیجئے کہ یہ کیس جو ہے بغیر فیصلے کے آگے نہ جائے۔ چوہان صاحب نے جو پریس کانفرنسیں کی، جس طرح کے بیانات دیے، بیانات کی حد تک بہت خوبصورت ہیں۔ شاہزادہ حسین چوہان صاحب، بڑے ادب کے ساتھ آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کا کیس دیتا ہوں، جہاں اسی طرح کا ایک فضول شخص اپنی ہی بہن کو تنگ کر رہا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہونے کے باوجود اس نے صرف 4 سال سے عدالتوں میں اس لیے روکا ہوا ہے کہ وہ خاتون ہے، اور وہ فیصلہ نہ ہونے دے رہا نہ کرنے دے رہا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو کسی وقت کانٹیکٹ کیجیے گا، کیسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ ایسے لاکھوں کیس ہیں جو آپ کی پولیس، کورٹس اور فیصلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ صرف کورٹس کو، قانون کو کام کرنے دیں اور ریپڈلی کام کرنے دیں، اور اگر آپ واقعی جو ان کی سزا بنتی ہے ان ایونٹس میں، ان واقعات میں، ان انسیڈنسز میں، وہ دے کے کسی 1-2 لوگوں کو آپ مثال بنا دیں، ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ آج آپ سے بات کرنے کی ایک اور وجہ تھی۔ میرا نام ڈاکٹر سعید ارشد چیمہ ہے۔ میں سافٹ سکلز کے حوالے سے ورکشاپس کرواتا ہوں، اور اس میں ایک ورکشاپ جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز کی ہوتی ہے۔ یہ سارے پہلو آپ نے دیکھ لیے، اس پہ بات کرنا، اس پہ کام کرنا، معاشرے کے سارے جو آرگنز ہیں ان کا حصہ ہے، گورنمنٹ کا بھی ہو گیا، پولیس کا بھی ہو گیا، کورٹس کا بھی ہو گیا، باقی سب لوگوں کا بھی۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کمیونیکیشن سکلز کی ورکشاپ میں میرا ایک سیگمنٹ 5 سے 10 منٹ کا، 15 منٹ کا جو ہوتا ہے، اس میں ایک سیگمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمیونیکیشن سکلز میں سب سے سٹرونگ کمیونیکیشن اب کہاں پہ ضرورت ہے؟ معاشرے کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ والی چیزیں نہ ہوں، تو کمیونیکیشن سکلز اور ویلیوز کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت کہاں پہ ہے؟ سر، ناظرین، میرے پیارے ناظرین، میں اپنے باقی سب لوگوں کو بھی جو ہے ایڈریس کر رہا ہوں، وہ ضرورت ہمیں اپنے بچوں سے بات چیت کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ جو ہجوم جو ہے وہ میرے بچوں، میرے بھائی بہنوں کا نہیں تھا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ ہم نے کسی خاتون سے کس طرح سے بات کرنی ہے؟
میں نے کسی ایسی ورکشاپ میں کسی چھوٹی بچی کو میں نے اسے باجی کہا، میں نے اسے بڑا بنا دیا، سر آپ چھوٹا بننا چاہ رہے تھے؟ میں کہ نہیں، ہمارے ہاں چھوٹی جو بہن تھی اسے بھی ہم بڑا کہہ کے بلاتے ہیں، انہیں عزت کا درجہ دیتے ہیں۔ کہنا کیا تھا آپ سے، اپنے بچوں کے ساتھ جب بات کریں انہیں تمیز سکھائیے، انہیں شائستگی سکھائیے، انہیں یہ بتائیے کہ آپ نے گھر کے اندر، گلی میں، محلے میں اور اس ہجوم میں جب آپ کے سامنے خاتون آئے تو آپ نے بات کس طرح سے کرنی ہے۔ میں ابھی پچھلے دن ایک جو ہے خاتون صحافی تھیں، ویسٹرن تھیں، ان کا امریکن تھیں، وہ گرفتار ہوئیں، ایک مشہور جو گرفتار ہوئیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی نہیں، یہ کوئی اور خاتون تھیں، ان کی میں بات کر رہا تھا، کہنے لگی کہ جب طالبان مجھ سے انٹرویو کرتے تھے تو وہ یا تو چھت کی طرف دیکھتے رہتے یا باہر دیکھتے رہتے، تو میں نے، کیونکہ اس نے اس کا لکھا تھا کلیش آف کلچرز، اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے خاتون کو گرفتار کیا ہے تو یہ اتنے گلٹی ہیں کہ مجھ سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتے۔ کہنے لگے مجھے بعد میں پتہ چلا، مجھے افسوس ہوا کہ یہ میرے ملک میں کلچر ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، ان لوگوں کا کلچر یہ کہتا ہے کہ جب یہ خاتون سے بات کرتے ہیں تو یہ نظریں جھکا لیتے ہیں یا اس کی طرف دیدے پھاڑ کے نہیں دیکھتے۔ اپنے بچوں کے اندر یہ کلچر لے کے آئیے، جب خاتون سے بات کرتے ہیں، جب بہن سے، بیٹی سے، ماں سے بات کرتے ہیں، جب اجنبی خاتون کی سے بات کرتے ہیں تو اس کی طرف چاہیے جائے کہ آپ اس کی عصمت دری کے، اس کو چھینا جھپٹی کے، اس کے کپڑے پھاڑنے کے، اس کے بال نوچنے، اس کی بالیاں نوچنے کے در پہ ہوں۔ مجھے اور آپ کو تو نظریں نیچی کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کی آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے، کہنا کیا تھا، اس میں گورنمنٹ جو مرضی کر لے، کورٹس جو مرضی کر لیں، اس شتر بے مہار کو یہاں پہ قابو اگر آپ نے کرنا ہے تو خدا را اس کی پریکٹس اپنے گھر سے شروع کیجیے، آنگن سے شروع کیجیے۔ وہ جو میں اپنی ورکشاپس میں کہا کرتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس کے سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، میں ہمیشہ نے کہا کرتا ہوں کہ اس وقت معاشرے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو کمیونیکیشن سکل جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کے آنگن سے نافذ کریں، اور ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، ہم والدین یہ تربیت دیں، ہم ٹیچر یہ تربیت دیں کہ آپ نے بات کس طرح سے کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا ہنٹ دے کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ میں پوچھا کرتا ہوں کہ جو 20 یا 25 لوگوں کا گروپ جو میرے ساتھ ورکشاپ اٹینڈ کرتا ہے، یہ 3 دن کی ورکشاپ ہوتی ہے، یہ صرف 15 سے 20 منٹ کی اسائنمنٹ ہوتی ہے، صرف انہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس بیماری کی جڑ کہاں پہ ہے، ہم شروع کہاں پہ ہو گئے۔ ابھی پچھلے دنوں آن لائن ایک کانفرنس میں مجھے شامل ہونا پڑا، بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹروں کے کریکولم میں بیہیویئر ایتھکس کی جو ہے نا وہ کیسے شامل کی جائے۔ ہم کیونکہ وہاں پہ خاموش غازی تھے، ہم نے صرف سننا تھا، تو میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ یہ تو میں اپنی ورکشاپ سے 20 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ایتھکس، کریکٹر بلڈنگ، ویلیوز کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وہ آپ 24 سال کے بچے کو، 20 سال کے بچے کو نہیں سکھا سکیں گے۔ محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی، سٹارٹ سے کیجئے، اس کے بچپن سے کیجئے، والدین سے کہیے کہ وہ اس کی ترویج کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں ایک پریکٹس کروایا کرتا ہوں، میں اپنے گروپ سے پوچھا کرتا ہوں، آج سے 10 سے 15 سال پہلے جب ہم اپنے والدہ اور والد کسی ایک کو لے لیجئے، ان سے بات کرنی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امی جی، امی آپ کہاں جا رہی ہیں، ابو آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آج کل کا بچہ کیا کہتا ہے، ماما کہاں جا رہی ہو، بابا تم کہاں جا رہے ہو۔ میرے اکثر 95% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ سارا فرق یہیں سے پڑتا ہے، ہم ویلیوز، ہم تمیز، ہم لہجہ، ہم گفتار، ہم وہ بھولتے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو رسپیکٹ کرنا سکھائیے۔ جو پہلی بات آپ ان سے، آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ کہاں جا رہے ہو نہیں ہے، آپ والد سے یہ نہیں کہتے۔ میرے لیے وہ دن سب سے زیادہ خفت کا باعث تھا جب میرے ہی کسی بچے نے آ کے مجھے ایسے کہا کہ بابا آپ آج کیا کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ آپ سے کس نے کہا؟ تو وہ بچہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اس میری طرف وہ دیکھتا رہا اجنبیت سے کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے، یہ تو ہمارے، میں نے کہا آپ کے ٹیچر ہیں؟ کہتے جی ہم ٹیچر سے بھی یہی کہتے ہیں، ٹیچر بھی ہمیں یہ ایسے ہی بتاتے ہیں، کسی نے نہیں ٹوکا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کا باپ جو ہے، آپ کے بابا جو ہیں، وہ جب ورکشاپ کرواتے ہیں وہ اس چیز پہ سختی سے منع کرتے ہیں انہیں کہ اپنے بچوں میں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بابا آج آپ کیا کر رہے ہیں، بابا کہاں جائیں گے، بابا کیا کریں گے، چے جائے گے، بابا کیا کر رہے ہو، یہ اشارہ، ماما کہاں جا رہی ہو۔ بات ختم کرتا ہوں۔ یہ چیز معاشرے میں یہ جو آپ ریوڑ نما ہجوم دیکھ رہے ہیں،
یہ جو رویے دیکھ رہے ہیں، یہ جو کھینچا تانی دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی خاتون کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ خاتون کی بات کرتے ہیں، میں نے تو میلز کی مثال دی، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے. اس عزت کو اگر آپ نے محفوظ کرنا ہے، اپنے گھر کے آنگن میں اس کو محفوظ کرنے کا انتظام وہاں سے شروع کیجیے. اپنے بچوں کو ویلیوز، رسپیکٹ، بات کرنے کی تمیز سکھائیے. وما علینا الا البلاغ المبین.